अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल जो एक बात निकली थी ना कि एंड में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा शाम पर अटैक जो करना चाहा था, और उस वक़्त हो नहीं सका था उनकी लाइफ में। फिर हज़रत हसन जो लश्कर लेकर गए थे, तो एग्ज़ैक्टली क्या वजह थी वो ज़रा-सा पॉइंट कुछ क्लियर नहीं हो रहा था ना। तो बस मैं ढूँढ रही थी वीडियो, मुझे एज़ सच कोई मिल नहीं रही थी उस पॉइंट से रिलेटेड ना। तो लेकिन जिनकी थी इनाम उर रहमान साहब की ही वीडियो थी जिसमें पूरा सारे वाक़यात जो लीड करा फिर जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की तरफ था। तो उसमें फिर बीच में ना ये उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उस वक़्त जो लोग थे ना जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे, तो वो उनकी मतलब कि उनमें क्या-क्या वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी ना कि उनका यानी कि उनकी मेंटालिटी किस तरफ हो गई थी और सारी चीज़ें ना वो बहुत ज़बरदस्त इस पे बयान किया है, जो मेरे ख़्याल से अभी तक हम लोग को ना उसकी क्लैरिटी नहीं मिली थी, कि उन लोगों का रुझान किस तरफ हो गया था और किस तरह वो लोग किस साइड की तरफ हो गए थे। समझ रहे हैं ना? तो उनका थॉट प्रोसेस वगैरह वो ज़रा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आज वो वाली वीडियो देख लेते हैं। मेरे ख़्याल से अभी कुछ वीडियोज़ पे ही अभी आसरा करना होगा ताकि ना ज़रा ये पिक्चर क्लियर हो तभी फिर आगे बढ़े ना। ठीक है? तो देखते हैं इंशाल्लाह हो जाता है तो फिर कल रीडिंग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना? जल्दी तो नहीं है ना किसी को। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सही हाफ एन आवर की वीडियो आज बस वही फिर होगी। कहीं पे रोकना हो तो मुझे बताइएगा तो मैं पॉज़ कर लूँगी, उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। حي على الفلاح. मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोग खुलफाए राशिदीन सीरीज़ का 22वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे 3 प्रोग्राम हो चुके हैं। प्रोग्राम नंबर 19, 20, 21 जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद खिलाफत का मनसब संभाले, जिस वक्त हालात बिल्कुल जो है अबतर हालत थे। उस हालत में उनको लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है कि खिलाफत की पटरी जो उतरने वाली है तो उसको किसी तरह आप बचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन कुछ बाहर के हालात ऐसे सामने आए जिसमें तकरीबन एक चीज़ को संभालते थे तो दूसरा ख़राब हो जाता था। लिहाजा उनकी शहादत हुई और फिर जो है वो मलूकियत को आने से रोक नहीं पाए और फिर वो मलूकियत आके रही। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम होगी और वो 30 साल रहेगी, उसके बाद जालिम मलूकियत आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल, इस तरह से 12, 10, 22 और 2, 24 और 6 साल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाप बेटा मिला करके। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई, आज इसको डिस्कस करेंगे कि जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 36 हिजरी में जंग जमल से फारिग हो गए तो फिर 37 हिजरी में जंग सिफ़ीन में गए अमीर मुआविया को इताअत पे मजबूर करने के लिए। वो उसमें जो है 37 हिजरी में जंग हुई, लेकिन वो एक तरह से ड्रॉ मैच हो गई, उसमें कोई न जीता न हारा और तहकीम का मामला आ गया। और उसके बाद 38 हिजरी में जंग नहरवान खवारिज के खिलाफ। तो इस लिहाज से थोड़ा सा गौर करेंगे तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे समझिए कि हर जंग पे अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आपको मिल जाएंगे। जंग जमल में भी कि वो हक पे थे, जंग सिफ़ीन में भी वो हक पे थे, जंग नहरवान में भी कि वो हक पे थे। जो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फरमाया था कि एक मरतबा आप हमसे नाहक मुकाबला करेंगे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو کے کتے میری ایک بیوی پہ بھوکیں گے. تو اس لحاظ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کلیئر کٹ معاملہ ہو کر کے سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کیے تھے کہ ان کو جو ہے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور نہروان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ مسلمانوں کا 2 گروہ ہو جائے گا اور اس میں سے پھر ایک تیسرا گروہ نکل جائے گا اور اس کو جو گروہ قتل کرے گا تو وہ جو ہے حق پر ہوگا. تو اس لحاظ سے تینوں ہے. تو اب تینوں جنگ میں تھوڑا سا آپ غور کریں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آزمائش ہوئی ہے تو تینوں جنگ میں جو ہے اوپر سے لے کر کے نیچے تک جو ہے ایک طرح سے آزمائش ہوئی ہے. جنگ جمل میں بہت کریم لوگ آ گئے تھے سامنے. 2 عشر مبشرہ آ گئے تھے, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. عشر مبشرہ ایک حواری رسول ہیں اور ایک جو ہے مین آف دی میچ آف جنگ احد ہیں. پھر ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیاری بیوی تھی, وہ مد مقابل آ گئی تھی. تو اس لحاظ سے ان سے جو ہے ٹکر لینا یعنی اتنا آسان کام نہیں تھا, ایک بالکل ایموشنل معاملہ تھا. لیکن حق کی جو پکار رہتی ہے وہ ایموشن پہ غالب آتی ہے اور اس نازک امتحان میں بھی وہ کام آئے کہ نہیں قرآن کے سامنے آپ آ جائیں گے تو پھر قرآن کی ہی طرفداری کرنی پڑے گی. پھر صفین میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تھے جو دینداری میں بین بین تھے, یعنی خاص طور سے امیر شام معاویہ بن سفیان یا عمرو بن عاص, یہ لوگ جو تھے اس لیول کے صحابی نہیں تھے. یہ لوگ جو ہے یا تو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے یا پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے. یہ طلقائے صحابہ کہلاتے تھے. تو ان کا اتنا زیادہ امیج نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر یہ میسج دے کے گئے تھے کہ سابقون الاولون کی جو اہمیت ہے وہ پھر آخرین کی اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ بھی طاقت کے ذریعے سے زور میں آ گئے تھے تو ان سے بھی نپٹنا پڑا. تو آپ دیکھیں گے کہ مڈل امیج رکھنے والے جو لوگ تھے ان سے صفین میں ہوا. جنگ جمل میں بالکل جو بہت زیادہ ویلو رکھتے تھے ان سے ہوا مقابلہ. جنگ صفین میں جو درمیانی طبقہ تھا ان سے ہوا. اور جنگ نہروان میں جو ہے سمجھے کہ تابعین سے لڑائی ہوئی ہے. خوارج میں سمجھے کہ ایک بھی صحابی نہیں تھے, زیادہ تر تابعی تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں امتحان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرخرو کیا, اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا کہ ہر مومن بندہ جو ہے ہر معاملے میں وہ جانبدار نہ بنے بلکہ حق کا طرفدار بنے. ہر معاملے میں وہ اللہ کے سپاہی کا رول ادا کرے کہ کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ کافروں سے معاملہ ہو, مسلمانوں سے معاملہ ہو, آپس کا معاملہ ہو, آپ کو حق کے جو ہے نمائندگی کر کے اپنا رول نبھانا ہے. لہذا انہوں نے نبھائے. اب اس میں کتنا کامیاب ہوئے دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ حق کے مطابق قرآن کے مطابق آپ نے اپنا رول ادا کر دیا, آخرت میں آپ کا اجر جو ہے پکا ہے. اب اس کے بعد جو ہے فی الواقع جو ہے کیسے ان کی شہادت ہوئی اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے. لیکن اس کے پہلے جو حالات تھے یعنی 38 ہجری میں جو ہے جنگ نہروان ہوا ہے, اس کے بعد کیا حالات ہوئے تھوڑا اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں. جنگ نہروان سے جب واپس آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے فوج کو حکم دیے کہ فوراً جو ہے بیگ اینڈ بیگیج تیار کرو اور شام پہ چڑھائی کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو تحکیم کا معاملہ جو ہے وہ فسخ ہو گیا تھا. تو اب فوراً جو ادھر سے ہم نپٹ گئے ہیں, تم ہی لوگ بولے تھے کہ پہلے ادھر نپٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جائیں گے ورنہ ادھر جائیں گے یہ لوگ حملہ کر دیں گے, تو چلو ان سے نپٹ لیے اب چلتے ہیں. لیکن کوفہ بصرہ کی جو فوج تھی یعنی عراق کی جو فوج تھی وہ تھک گئی تھی اور آپسی میں لڑ کر جو ہے سمجھے یعنی مسلمانی سے لڑ کر کے دل شکستہ بھی ہو گئے تھے. تو ان میں سے جو نمائندہ لوگ تھے انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے کہ ہمارے سارے جو ہے تیر جو ہیں وہ ختم ہو گئے, ہماری تلواریں کند ہو گئی ہیں, نیزے ٹیڑھے ہو گئے, ہم لوگ تھک گئے ہیں, تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں اور پھر جو ہے اچھے فریش ہو جائیں اور اس کے بعد جو پھر ایک نئی مہم پہ جائیں گے تر و تازہ ہو کر کے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادل نخواستہ قبول کرنی پڑے, کیونکہ یقینی بات ہے کہ فوج اگر ساتھ نہیں دے گی تو کیسے لڑیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کوفہ آ گئے اور کوفہ آنے کے بعد جو ہے تیاری میں مصروف ہو گئے. لیکن مصر جو تھا وہ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اسٹرانگ سمجھے علاقہ تھا, وہ ہاتھ سے نکل گیا. اب یہ بھی آپ کو تھوڑا سا ذہن میں آتا ہوگا کہ جو جنگ صفین ہو رہے تھے تو اس میں مصر والے کیوں نہیں آئے ساتھ دینے کے لیے. ادھر سے عراق والے آتے, ادھر سے مصر والے آتے تو شام والے پس جاتے تو ہو جاتا.
تو اس میں یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت حکمت سے جو ہے اس کو مینج کر لیے تھے. وہ جانتے تھے کہ مصر والے اور عراق والے آ جائیں گے تو شام والے کو 2 چکی کے پارٹوں میں پیس دیں گے. اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے اس کی پہلے ترکیب کر لیے تھے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے مصر میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، ان کو معزول کر کے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر جو ہے گورنر بنا دیے تھے. وہ گئے اور اکثر لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اطاعت کر لیا. لیکن ایک قصبہ تھا جس میں بڑے بڑے جو ہے جنگجو لوگ بھی تھے. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ابھی اختلاف کا ماحول ہے، حالات یکسو ہو جائیں گے، سب لوگ اگر قبول کر لیں گے تو ہم بھی آپ کو قبول کر لیں گے. وہ قصبہ تھا خرطبہ کہلاتا تھا، قصبہ خرطبہ. تو اس میں بڑے بڑے جو ہے سپہ سالار تھے، معاویہ بن خدیج، پھر مسلمہ بن مخلد، اور اس طرح سے اور بھی ایک آدمی تھے. 3-4 جو تھے وہ سمجھے کہ بڑے اسٹرانگ قسم کے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، لا اینڈ آرڈر میں پرابلم نہیں کریں گے، لیکن ابھی بیعت نہیں کریں گے جب تک حالات یکسو نہیں ہو جائیں گے. تو قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نہیں بیعت کرتے تو ابھی مت کیجیے، لیکن لا اینڈ آرڈر کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے، امن و سکون کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم حالات دیکھتے ہیں کدھر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو اس لحاظ سے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اب جیسے جنگ جمل میں جیت گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو معلوم تھا کہ اب جو ہے شام پہ چڑھائی کریں گے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ مصر اور عراق کو ہم ایک ساتھ نہیں سنبھال پائیں، لہذا فوراً جو ہے لیٹر لکھے قیس بن سعد کو کہ تم جو ہے میرے پاس آ جاؤ تو میں فلاں فلاں انعام دوں گا، اور نہیں آؤ گے تو پھر ایک میں بڑی فوج لے کر کے میں تم کو کرش کر دوں گا. لیکن وہ بڑے اعلی پیمانے کے جو ہے جانباز تھے اور صحابی رسول تھے، اور بڑے بڑے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کارنامہ انجام دے چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دھمکی سے میں جو ہے دبنے والا نہیں ہوں، اور آپ اگر چڑھائی کریں گے تو آپ کو خود جو ہے فوج کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، ایسی غلطی مت کیجیے گا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک کیا سمجھ آیا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو گورنر تھے مصر کے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی سراحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، تو ان کو حضرت علی نے معزول کر دیا تھا، اور ان کی جگہ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا دیا. ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے انہوں نے پھر بیعت وغیرہ لے لی جیسے ہوتا ہے ادھر مصر میں جا کر وہ گورنر جب بن گئے. لیکن کچھ لوگ تھے جو خرطبہ علاقہ ہے نا، وہاں پہ کچھ لوگ تھے کافی اسٹرانگ لوگ، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم آپ کی بیعت نہیں کریں، مطلب حضرت علی کی بیعت ہم نہیں کریں گے، حضرت علی کے معاملات وغیرہ جو ہیں سیٹل ہو جائیں سب تو پھر ہم دیکھیں گے. باقی یہ ہے کہ قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے آپ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، آپ خاموشی سے اگر آپ بیعت نہیں کریں تو اٹس آل رائٹ، لیکن کوئی بھی اس طرح کا ہنگامہ وغیرہ یہ نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے. صحیح ہے نا. تو یہاں تک بات آئی. پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے جو گورنر تھے قیس بن عبادہ، ان کو کچھ آفر دی اور کچھ کہہ رہے ہیں نا گفٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، مطلب کہ ہم آپ کو نوازیں گے تو آپ مطلب ہماری بات مان لیں اس طرح. تو قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگری نہیں کر رہے تھے، اور پھر حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو مطلب کرش کر دیں گے نا مصر والوں کو. تو وہ مان نہیں رہے تھے قیس بن عبادہ. ٹھیک ہے، یہاں تک یہی بات ہوئی ہے نا. انعام دوں گا، اور نہیں آؤ گے تو پھر ایک میں بڑی فوج لے کر کے میں تم کو کرش کر دوں گا. لیکن وہ بڑے اعلی پیمانے کے جو ہے جانباز تھے اور صحابی رسول تھے، اور بڑے بڑے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کارنامہ انجام دے چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دھمکی سے میں جو ہے دبنے والا نہیں ہوں، اور آپ اگر چڑھائی کریں گے تو آپ کو خود جو ہے فوج کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، ایسی غلطی مت کیجیے گا. تو جب ان کی بات نہیں بنی، لالچ سے بھی نہیں بنی، دھمکی سے بھی نہیں بنی، تو پھر جو ہے ایک ترکیب انہوں نے سوچا. تو اب یہاں پر ایک دیکھیں گے، غور کریں گے کہ ڈے بائی ڈے جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اب جو بڑھے گی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت گھٹے گی. اس کا مین ریزن کیا ہے؟ مین ریزن سب سے زیادہ لگے آپ کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے مجبور تھے. کس لحاظ سے مجبور تھے؟ قرآن و حدیث کے لحاظ سے، کیونکہ قرآن و حدیث کی پابندی میں ان کو مومنٹ چلانا تھا، اور ادھر کی سامنے جو پارٹی تھی ان کو ہر طرح سے آزادی، اپنے آپ کو آزاد کر لیے تھے. تو اس میں دھن دھوس دھاندلی دھمکی سب چل رہا تھا. تو لہذا یہاں پر طرح طرح کے پرابلم آ رہے تھے. اب آپ سمجھیے کہ
اندازہ کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں فیملی میں اگر سنت کے مطابق بچی کی شادی کرنے جائیں تو جو ہے 20% رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں. آپ گاؤں میں جو ہے تھوڑے سے متولی بن جائیں اچھا صحیح سے تھوڑا سا چلانے لگے تو آپ کا آدھا گاؤں ناراض ہو جائے گا. تو اب اتنی بڑی مملکت اور اس میں عدل و انصاف قائم کریں گے, وہ بھی 100% والی بات, نو کمپرومائز, نو ٹالرنس, نو یہ, تو پھر یقینی بات ہے کہ لوگ چھٹنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آتے تھے تو چاہتے تھے کہ ہم کو بھی نوازا جائے, اور یہ جو ہے خزانے کو جو ہے بیت المال کو امانت سمجھتے تھے, ایک پھٹی کوڑی نہیں دیتے تھے کسی کو. اور ادھر جو ہے وہ لاکھ لاکھ روپیہ دے دیا جاتا تھا جو ٹیلنٹڈ بندہ نظر آتا تھا, بڑے بڑے جرائم معاف کر دیے جاتے تھے, ادھر ایک کو بھی معاف نہیں کیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے یقینی بات ہے عوام الناس کو ادھر عافیت لگتی تھی اور ادھر جو پریشانی لگتی تھی. اس کی ایک جو ہے میں مثال آپ کو دے دوں کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سگے بھائی تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ, یہ ایک مرتبہ آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ دیکھیں مجھے مال کی کچھ ضرورت ہے تو تھوڑا مجھے دیجیے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو خود نہیں ہے, میں تو خود جو ہے فقیری کی زندگی گزار رہا ہوں. تو بولے اتنے جو خزانہ میں مال ہے, انہوں نے کہا خزانہ تو امت کے ہے, وہ تو بیت المال ہو, تو میرا نہیں, اس میں تو جتنا بقدر کفا مجھے ضرورت رہتی ہے میں لیتا ہوں, باقی تو امت کی امانت ہے, اس امانت میں تو خیانت نہیں کر سکتا, نہیں تو اسی میں سے دے دیجیے, نا اس میں سے تو میں ایک پائے نہیں دے سکتا ہوں, میرے پاس دعا اگر آ جائے کہیں سے تو میں دے سکتا ہوں. تو وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے, اور ناراض ہو کے کہاں چلے گئے, شام چلے گئے اور امیر معاویہ کی پارٹی جوائن کر لیے, اب وہاں نواز دیا گیا. تو یہ میں ایک کلاسیکل اگزامپل دی آپ کو کہ اس طرح آپ جو ہے پورے 2 سال جو باقیہ ہیں اس پہ آپ گیس کر سکتے کہ کیا حالات رہیں گے. تو اس طرح سے یہ تو میں سمجھے کہ دھن کا میں مثال دیا کہ لالچ کے ذریعے کھینچ لیا گیا. اب یہاں پر جو ہے دھن دھاندلی دھوکہ, یہاں پہ ایک دھوکہ دے دیا گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک بات جو فیمس کر دیے کہ قیس بن سعد جو گورنر مصر ہیں وہ ہمارا ان کا اندر سے ساز باز ہے, وہ ہماری پارٹی کے ہیں. تو خبر آ گئی ادھر, تو خبر آ گئی تو اس کی تحقیق ہوئی, تو اس میں انہوں نے وہ بھی پین چھوڑ دیا کہ ثبوت کے طور پر خرطبہ والے جو ہیں وہ ہمارے فیور کے ہیں, اور دیکھو ان سے یہ بیعت نہیں لیں گے. اب وہ حکمت عملی کے تحت چاہتے تھے کہ جب ابھی صفین ہونے والے ہیں تو میں اس جو ہے اس کو کیوں چھوڑوں, جبکہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم امن و امان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اب یہ پھیلائے جا رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ہے, ثبوت دیکھو یہ جو اہل خرطبہ والے کو, معاویہ بن خدیج کو, ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے. تب یہاں نیوز پہنچی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اہل خرطبہ والے کو بھی بیعت پہ مجبور کرو. تو اب وہ کہہ رہے تھے نہیں, ہماری حکمت عملی کہہ رہی ہے کہ ان کو مت چھیڑیے ورنہ پورا مصر جو خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے گے تو پھر میں آپ کو سپورٹ نہیں کر پاؤں گا صفین میں. لیکن ادھر سے دباؤ آیا کہ نہیں, ہم کو سننے میں آ رہا کہ آپ جو ہے یہ نہیں کر رہے, تو آپ جو ہے ان کو بیعت پہ مجبور کرو. بیعت پہ مجبور کرنے کا مطلب تھا کہ پھر وہ لڑائی ہوتی. تو انہوں نے جو ہے استعفیٰ دے دیا کہ دیکھیں ٹھیک ہے نا, سب کو سب سمجھ آ رہا ہے نا, کوئی بھی چیز نہیں تو میں سوری ہوں تو پلیز بول دیا کریں تاکہ میں پاز کر دوں, ٹھیک ہے نا, اور ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, معاملہ جب بیک ٹو ورس ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سنبھال لیجئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیے اور ان کے جگہ پہ بھیجے محمد بن ابی بکر کو. یہ محمد بن ابی بکر کون ہیں؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. یہ اسما بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی, تو ان کو بچہ پیدا ہوا تھا جب حجۃ الوداع میں جو ہے لوگ جا رہے تھے تو راستے ہی میں یہ لڑکا پیدا ہوا تھا. اور اس کے 2 سال کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. ابو بکر ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے محل میں گھس گئے تھے اور جو واقعہ پیش آیا تھا, تو اس لحاظ سے میں سوچا اس کو تفصیل سے بتا دوں. تو یہ محمد بن ابی بکر جو تھے یہ سمجھے کہ 10 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 37 سے 38 کا واقعہ ہے, تو سمجھے کہ 28 سال کے نوجوان تھے. تو اتنے تجربے کار نہیں تھے لیکن جوشیلے بہت تھے. تو ان کو بنا کے بھیجے. انہوں نے جو ہے چڑھائی کر دیا اہل خرطبہ والوں پہ, وہی جس سے ڈرتے تھے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی معاملہ ہوا اور سمجھے خانہ جنگی ہو گئی. تو خانہ جنگی اس قدر ہوئی کہ پھر جو اگلے سال صفین ہوئی تو اس میں جو ہے یہ جنگ ہی میں الجھے رہ گئے, مصر اور پورا شمالی افریقہ میں, اور یہ شام میں ایک فوج کے بھی جو ہے کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے. اب اس کے بعد جنگ صفین تو ڈرا ہو گیا معاملہ.
تو پھر معاملہ جو ہے بالکل محمد بن ابی بکر سے سنبھل ہی نہیں رہا تھا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحکیم سے بھی واپس آ گئے, پھر نہروان والے سے بھی نپٹ لیے. تو اب مصر کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے حالات نہیں سنبھال پا رہے. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مین سپہ سالار تھے, ایک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفین میں شہید ہو چکے تھے, اور دوسرے جو سب سے بڑے فائٹر تھے, روحانی لحاظ سے تو عمار بن یاسر تھے, لیکن جسمانی لحاظ سے سب سے اسٹرانگ فائٹر جو تھے وہ سمجھے کہ اشتر نخی تھے, مالک بن اشتر نخی. یہ تھے, ان کو بنا کے بھیجے کہ آپ جائیے اب معاملہ کو سدھاریے. تو یہ جب جا ہی رہے تھے راستے میں, اب بولے کہ یہاں سے فوج مت لے جائیے, یہاں تو خود ہی کم ہے, تو وہیں کی فوج لے کر کے وہاں جو ہے معاملہ ٹھیک کر دیجیے. اور وہ تو اتنے بڑے فائٹر تھے کہ خالی پہنچ جاتے تو آرام سے کنٹرول ہو جاتا. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے ہی میں دھوکے سے زہر دے کر کے مار دی, شہید کر دیے. مطلب کہیں مہمان نہیں کیے یہ, اور وہ مہمان کے جو ہے میزبان کو خرید لیے, اور انہوں نے شہد میں جو ہے وہ زہر ملا دیا, اور جس کی وجہ سے وہ راستے ہی میں شہید ہو گئے. تو اس کی وجہ سے وہ مالک بن اشتر جو وہ پہنچ نہیں پائے, تو محمد بن ابی بکر سے جو ہے ایسے ہی خانہ جنگی تھی. اب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھے کہ بالکل جو ہے گراؤنڈ خالی ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ فوج کو للکار رہے ہیں, لیکن فوج جی ارون فرحین, میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جن کی بات ہو رہی ہے وہ مالک بن اشتر ہے, یعنی کہ اشتر نخی کے بیٹے تھے. اشتر نقی انہوں نے پہلے بولا, پھر کلیئر کیا کہ وہی مالک بن اشتر نقی ہے نا. تو جی آئی گیس مالک بن اشتر نقی کی ہی بات ہو رہی ہے میرے خیال سے. اشتر نقی کے بارے ٹھیک میں ہے. ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا, وہ جو مسئلے طے کیے والے ہیں یہ. جی ہم نے ان کا جنگ صفین میں کافی پڑھا تھا کہ وہ مطلب وہ بڑے سپہ سالار تھے حضرت علی کی طرف سے. لیکن میرے خیال سے میں نے جو پڑھا تھا نا, یہی واقعہ پڑھا تھا, تو وہ اشتر نقی ہی تھے جن کو زہر دے کے مارا گیا تھا. وہ گئے تھے بعد میں اسی طریقے سے ٹیک اوور کرنے, تو ان کو ہی مارا گیا تھا, ان کے بیٹے کو نہیں. اچھا ان کو ہی یہ راستے میں جو مارا گیا تھا. اچھا اچھا ان کو, ہاں صحیح صحیح, ہاں انہی کا ذکر آ رہا ہے, ان کے بیٹے کی تو بات ویسے نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. نہیں یہی وہ تھے جو حضرت عمر بن العاص کے مطلب اس پہ تھے تحکیم کے, اس میں نہیں وہ ابو موسیٰ الاشعری تھے. میں بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں دونوں میں اچھا کی وجہ سے. وہ ابو موسیٰ الاشعری تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ بس ایک فوجی تھے جنگ صفین میں نا. یہ مطلب حضرت علی کے بڑے بڑے وہ سپورٹر تھے, مطلب یہ بھی بڑے مطلب جسے کہتے ہیں نا تابعی میں سے تھے, اور یہ بھی بڑے آنیسٹ سپورٹر تھے. ہاں جیسے حضرت عمر بن العاص بہت اسپیشل تھے نا مین ان کے حضرت معاویہ کے, اس طرح سے. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں اب یاد آ گیا, صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور کسی نے کہا جو ہے اب ہل ہی نہیں رہی ہے, ایک دم جو سے زہر دے کر کے مار دی, شہید کر دی. مطلب کہیں مہمان نہیں کیے یہ, اور وہ مہمان کے جو ہے میزبان کو خرید لیے, اور انہوں نے شہد میں جو ہے وہ زہر ملا دیا, اور جس کی وجہ سے وہ راستے ہی میں شہید ہو گئے. تو اس کی وجہ سے وہ مالک بن اشتر جو وہ پہنچ نہیں پائے, تو محمد بن ابی بکر سے جو ہے ایسے ہی خانہ جنگی تھی. اب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھے کہ بالکل جو ہے گراؤنڈ خالی ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ فوج کو للکار رہے ہیں, لیکن فوج جو ہے اب ہل ہی نہیں رہی ہے. ایک دم جوشیلی تقریر کرتے تھے علی رضی اللہ, لیکن کوفے کے مسجد میں سب لوگ ایسے کر کے سنتے تھے کہ کان پہ کوئی بات ہی نہیں جا رہی, ایک دم سائلنٹ. یہاں تک علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولتے تھے کہ لوگوں لڑو نہیں تو یہ لوگ کیسر و کسرا کی سنت قائم کر دیں گے, یہ لوگ تم لوگوں کو بندوں کو غلام بنا دیں گے. خلافت کی جو آزادی ملی ہے کہ آدمی اللہ کا بندہ بن سکتا ہے آزادی سے, یہ لوگ اپنا بندہ بنائیں گے, تم لوگوں کو اپنی حکمرانی نافذ کریں گے. تم لوگ بات سمجھو, قربانی مت سمجھو, اسلام کو زندہ کرو. لیکن ہل نہیں رہے تھے. تو اس کے بعد جو ہے ابو بکر, محمد بن ابو بکر مصر میں اکیلے پڑ گئے. تو امیر معاویہ موقع پا کر کے عمرو بن عاص تو نگاہ دیکھ ہی رہتے کہ مصر کسی طرح مجھے حاصل ہو جائے, کیونکہ انہوں نے ہی فتح کیے تھے, اور ان کو بڑی جو ہے نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے. تو پھر ان سے اجازت لے کر کے جو 6000 فوج لے کر کے اٹیک کر دیے. اور پھر جو اہل خرطبہ والے تھے وہ بھی تیار تھے. تو جیسے ہی جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اٹیک کیے ہیں, تو محمد بن ابی بکر کو 2000 فوج میسر ہوئی. تو 2000 فوج سے جو مقابلہ کی تو کافی اچھا مقابلہ کیا, جہاں تک کہ بالکل جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل خرطبہ والے سے مدد لینی پڑ گئی. معاویہ بن خدیج جو اس کے رئیس تھے, اس کو بولے کہ ہم کو مدد کرو, تو 10,000 کی فوج لے کر کے آ گیا.
तब इधर से जो है 6,000 का ये और 10,000 का 16,000 आए इनके 2 ही हजार। और उसमें भी अच्छी फाइटिंग दे रहे थे कि फिर पीछे से अमीर माविया भी फौज लेकर के आ गए, तो 3 तरफ से ये घिर गए, तो फिर इनकी पूरी फौज क्रश कर दी गई। और ये किसी अच्छा मैं लॉस्ट हो गई थोड़ा, कौन से 3 तरफ की बात हो रही है, कोई किसी को क्लियर हुआ है या मैं थोड़ा पीछे से चला दूं? मैं भी लॉस्ट हो गई हूँ, थोड़ा सा हाँ, पीछे कर दे। अच्छा एक मिनट चलाती हूँ। एकदम जोशीली जोशीली तकरीर करते थे अली रज़ी अल्लाह, लेकिन कूफे के बंदों को गुलाम बना देंगे। खिलाफत की जो आज़ादी मिली है कि आदमी अल्लाह का बंदा बन सकता है आज़ादी से, ये लोग अपना बंदा बनाएंगे, तुम लोगों को अपनी हुक्मरानी नाफिज करेंगे। तुम लोग बात समझो, कुर्बानी मत समझो, इस्लाम को जिंदा करो, लेकिन हिल नहीं रहे थे। तो उसके बाद जो है मोहम्मद बिन अबू बकर मिस्र में अकेले पड़ गए। तो अमीर माविया मौका पा करके अम्र बिन आस तो निगाह देख ही रहे थे कि मिस्र किसी तरह मुझे हासिल हो जाए, क्योंकि उन्होंने ही फतह किए थे और उनको बड़ी जो है निगाहों से देखते रहते थे। तो फिर उनसे इजाजत लेकर के जो 6,000 फौज लेकर के अटैक कर दिए। और फिर जो है अहले खरतबा वाले थे वो भी तैयार थे। तो जैसे ही जो है अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला ने अटैक किए हैं, तो मोहम्मद बिन अबी बकर को 2,000 फौज मैसर हुई। तो 2,000 फौज से जो मुकाबला की तो काफी अच्छा मुकाबला किया, जहां तक कि बिल्कुल जो है अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को अहले खरतबा वाले से मदद लेनी पड़ गई। मुआविया बिन खदीज जो उसके रईस थे उसको बोले कि हमको मदद करो, तो 10,000 की फौज लेकर के आ गया। तब इधर से जो है 6,000 का ये और 10,000 का 16,000 आए इनके 2 ही हजार।